बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं आपके इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशिक़ार दावर हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाबों के हवाले से बताने के लिए मशहूर मुअब्बिर हाफ़िज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सैयद अमजदी साहब। नाज़रीन किराम, एक औरत हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह की खिदमत मुबारक में हाज़िर हुई और कहने लगी, इमाम मैंने एक ख्वाब देखा है। इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने दरियाफ़्त किया, अपना ख्वाब बयान करो। कहने लगी कि मैंने ख्वाब में देखा कि चाँद सुरैया में दाखिल हो गया है और पीछे से एक शख्स ने मुझे आवाज़ दी, एक निदा आई कि जाके अपना ख्वाब इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह को बताओ। इमाम साहब ने ये ख्वाब सुना तो कहा, ए दोबारा बयान कर। उसने फिर ये बयान किया तो ख्वाब सुनने के बाद उनके चेहरे पे ऐसा फ़िक्रमंद चेहरा हो गया। उनकी बहन ने पूछा, इमाम आपको क्या हो गया? फरमाने लगे कि आज 7वें दिन मैं कब्र में दाखिल हो जाऊंगा और फिर यही हुआ कि 7 दिन बाद आपकी तदफीन हो गई। इस वाले से मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं आप देखिएगा। आप टीवी स्क्रीन पर हम टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आपने सच्चे अच्छे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सैयद अमजदी साहब के साथ मौजूद हैं, बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मैंने कहीं फेसबुक पे नहीं पढ़ा बल्कि इमाम साहब की किताब में पढ़ा है। नहीं, ये मैं भी पढ़ चुका हूँ। जी, क्या फरमाएंगे सवाल से कि चाँद सुरैया में दाखिल हुआ और 7 दिन बाद मैं कब्र में चला जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखिए आशिक़ार भाई, ये चाँद का सुरैया में दाखिल होना बज़ाहिर मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया है कि हर मर्तबा इसकी ताबीर एक नहीं होती। लेकिन चूँकि इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह कोई मामूली बुज़ुर्ग नहीं थे, वो साहिब विलायत थे। और याद रखें कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इत्तक़ू बिफ़रासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फरासत से बचो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो अब यहाँ पर चूँकि वो साहिब विलायत थे और वो सब जानते थे, तो उनके सामने ये बात आया हो गई और उनके हक़ में वो ख्वाब की ताबीर यही थी। तो इसीलिए उन्होंने बता दिया कि 7वें रोज़ मैं कब्र में होऊंगा और मेरा इंतकाल हो जाएगा। मुझसे बात यहाँ तशना रहती है, मैं चाहूँ तफसील से पूछूं कि ये मैं भी पूछना चाह रहा हूँ, मेरे नाज़रीन भी आपसे दरियाफ़्त करना चाह रहे हैं, लेकिन मिलते हैं हम और आप तो यहीं रहेंगे। नाज़रीन से मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, जो वक्फे से पहले मैं ख्वाब बयान कर रहा था, उसकी ताबीर हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने फरमाई। उस हवाले से मुझ साहब से पूछना चाह रहे थे कि ये समझ नहीं आई कि चाँद सुरैया में दाखिल हो गया और 7 दिन बाद वफ़ात हो गई। जी मुझ साहब। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस बारे में अर्ज़ करूँ कि इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन, इनको खौफ खुदा कितना था। आज तो हम कितनी लापरवाहियाँ करते हैं और कितना यानी खौफ खुदा से दूर हो चुके हैं, हमें कोई परवाह नहीं होती, कोई तवज्जो नहीं होती। इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने जब आज़ान होती तो आप पर कपकपी तारी हो जाती है कि निदाए रब्बी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलाया है। और जब आपके सामने मौत का तज़किरा होता ना, तो आप इतना घबरा जाते कि चेहरा ज़र्द हो जाता और काफ़ी देर तक वो हालत रहती, फिर कहीं जाकर उस हालत से बाहर आते। ये वो इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन है। और चूँकि ये आइम्मा मुअब्बिरीन में से एक मुअब्बिर भी हैं, एक इमाम भी हैं, और आपके ज़माने में आपसे बढ़कर कोई ख्वाबों की ताबीर जानने वाला नहीं था। जहाँ पर इस्माइल अशअस अलैहिर्रहमा का नाम आता है और जाबिर मग़रिबी अलैहिर्रहमा का, इब्राहिम किरमानी, हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नाम नामी आता है, तो वहाँ पर इनका नाम भी आइम्मा में आता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये इतने एक्सपर्ट थे इस मामले में कि जो भी इन्होंने ताबीर बताई ना, मैंने किताबों में पढ़ा कि कोई ताबीर इनकी खिलाफ वाक़ई नहीं हुई, जिस तरह बताया उसी तरीक़े से हुआ। अब चूँकि यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि देखिए, जब किसी की शोहरत बामे उरूज तक पहुँचे ना और उसकी यानी उसका इल्म जो है मुकम्मल आबो ताब से चमके, तो कहते हैं कि यार ये चाँद है, ये चाँद है। तो ज़माने के चाँद थे
اچھا، سریا ستارے جو ہوتے ہیں، جو میں نے سن رکھا ہے، یہ 7 کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اب یہ عین ممکن ہے، کیونکہ میں نے واقعہ پڑھا اس میں اتنی تفصیل نہیں ہے، لیکن عین ممکن ہے جو 7واں ستارہ ہو، چاند اس میں داخل ہوا ہو۔ اچھا، پھر چاند بھی اس کی مختلف منازل ہوتی ہیں، اور یہ سریا ستاروں میں جو آتا ہے تو وہ بھی جو خاص منزل خاص وقت میں آتا ہے، تو جیسے احادیث کریمہ میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو عین یہ ممکن ہے کہ جو 7واں سریا ستارہ ہو، چاند اس میں داخل ہوا ہو، تو 1 2 3 4 5 6 7، تو 7ویں ستارے میں آپ داخل ہوئے تو آپ نے اس سے تعبیر یہ نکالی کہ 7ویں دن مجھے قبر میں جانا ہے۔ اچھا، جی جی جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ حرف بحرف صحیح واقع ہوئی۔ چلے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کمل بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ میں نے کینیڈا امیگریشن کے لیے استخارہ کیا تھا۔ جی تو استخارہ جب میں نے کیا تو میں نے اس رات 2 خواب دیکھے۔ پہلا خواب میں نے یہ دیکھا کہ اوپر سے جہاز آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے میزائل کی طرح فائر ہوتے ہیں اور پٹاخوں کی طرح پھوٹ رہے ہوتے ہیں، تو میں اپنے بچے کو بچاتی ہوں۔ اور اسی رات میں نے پھر دوسرا خواب یہ دیکھا کہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے، اور میں دل میں سوچتی ہوں کہ یہ ایسی ہی بارش ہو رہی ہے جیسے پاکستان میں ہوتی تھی۔ پھر ایک اور رات میں استخارہ میں نے مستقل 3 دن کیا تھا۔ نہیں، آپ جو یہ سوچ رہی ہیں کہ ایسی ہی بارش ہے جیسی پاکستان میں ہو رہی تھی، تو آپ کیا اس وقت خواب میں کہیں اور تھی؟ ہاں، خواب میں کہیں اور ہوں، ویسے تو صرف بارش ہی دیکھی ہے، جگہ بہت پراپر نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ذہن میں یہ محسوس ہی ہوا کہ آپ پاکستان میں نہیں ہیں۔ جی اچھا ٹھیک ہے۔ اور میں نے استخارے کا ایک اور خواب یہ دیکھا، استخارے کی دعا پڑھی ہوئی تھی، اور میں نے یہ خواب دیکھا کہ بلڈنگ ہے اور بلڈنگ کے چھت پہ دھماکہ ہوتا ہے اور شعلے گرتے ہیں اور بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور اندھیرا ہے سب طرف۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن کمال، آپ کراچی سے شامل ہوئی۔ بہرحال اشارے تو آپ بھی سمجھ رہی ہوں گی کیا ہے، لیکن بہرحال جو کہتے ہیں نا اتھینٹک بتائیں گے، مفصل بتائیں گے، پروگرام دیکھتے رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نمرہ بات کر رہی ہوں چشتیاں سے۔ جی میری بہن، خواب ہے، جی بتائیے۔ میرے بابا کو خواب آیا، میرے بابا نا تہجد پڑھ کے مسجد میں صبح سو گئے تھے، ٹھیک۔ تو انہیں وہاں پہ خواب آیا کہ جیسے نا میری مما انہیں کمرے سے باہر بلا کے لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو آسمان پہ کیا ہو رہا ہے، تو نا بجلی آسمان پہ نا روشنی ہوتی ہے کافی ساری، تو اس دیر بعد بادل آ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ بلیک بادل آ جاتے ہیں، یہ قطبی ستارہ کہتے ہیں نا جس سائڈ پہ ہوتا ہے، اس سائڈ سے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر ویسے ہی روشنی آنے لگ جاتی ہے۔ تو بابا کے ایک فرینڈ ہوتے ہیں، وہ بابا کے پاس آتے ہیں، تو بابا انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو آسمان پہ کیا ہو رہا ہے، تو ایسے بابا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب بابا کی آنکھ کھلتی ہے نا تو وہ فرینڈ جو بابا کے ہیں وہ باہر مسجد میں جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ میرے بابا کی چکی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ؟ جی پابندی سے ہی پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ایک اور خواب بھی ہے۔ جی، ایک اور بتائیے چشتیاں سے۔ جی دوسرا خواب یہ ہے کہ مجھے خواب آیا تھا کہ میں نا اپنی گھر میں سیڑھیوں کے پاس بیٹھی ہوں، اور نا میرے پاس ایک بلیک کلر کا سانپ بالکل میرے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور ایک اسکین کلر کا سانپ تھوڑا دور ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو وہ جو بلیک کلر کا سانپ ہوتا ہے نا، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ تو میں اس سے کہہ رہی ہوتی ہوں کہ جیسے ہمیں شب بارات والی رات کو ثواب ملا تھا نا، ایسے ہی ہمیں اس رات کو بھی ملے گا۔ تو وہ سانپ نا پھر تھوڑا سا مجھ سے دور جانے لگتا ہے، جب وہ پاس بیٹھا ہوتا ہے میں تب تو نہیں ڈرتی، لیکن جب دور جاتا ہے تو میں کہتی ہوں مجھے کاٹ ہی نہ لے، پھر وہ کافی سارا دور چلا جاتا ہے، میں کہتی ہوں چلو اب یہ کچھ نہیں کرے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا خواب نے نوٹ کیے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پنڈی سے بول رہا ہوں جی، ساجد بول رہا ہوں۔ یہ بیل دیکھا ہے، دان وغیرہ نہیں ہوتا ہے، وہ سردی کے ٹائم پر دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ نہیں، کیا دیکھا آپ نے؟ بیل نہیں ہوتا ہے، دان، ہاں ہاں، بیل۔ جی جی، وہ سردی کے ٹائم پر دیکھا ہے۔ نہیں تو آپ کیا دیکھا ہے کہ آپ کے مطلب آپ کے پاس ہے، آپ نے پکڑا ہوا ہے، آپ کے پیچھے آ رہا ہے، آپ پیچھے جا رہے ہیں، کیا دیکھا آپ نے؟ مجھے ایسے مار رہا ہے۔ اچھا آپ کا مار رہا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا خواب بھی تو نوٹ آپ کیا۔ نے کچھ نہیں کہا اسے؟ کچھ نہیں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی ساجد بھائی، آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے؟ میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. میری بیٹی نے خواب دیکھا ہے. کہتی میرے گدیلے کے نیچے کمرے میں سانپ ہوتا ہے. کہتے ہیں مجھے پاؤں پہ ڈس لیتا ہے. اچھا. اس خواب کی تعبیر بتائے. گھر میں یہ شوہر اور بچے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن کوئٹہ سے آپ شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجئے. نام کیا ہے ان کا؟ آپ کا نام پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب؟ محمد طاہر فاروقی نام ہے. جی فاروق صاحب اپنا خواب بیان کیجئے. میرا خواب یہ ہے کہ میرے کو کوئی ایسا لگ رہا ہے جیسے خواب دیکھ رہا ہوں کوئی بزرگ میری انگلی پکڑے ہوئے, میں چھوٹا سا بچہ ہوں اور وہاں کچھ دربار لگا ہوا ہے, سائڈ میں لوگ کرسیوں بیٹھے ہوئے اور کوئی بڑے بزرگ وہاں اوپر مسجد کے سامنے کرسی بڑی کرسی بیٹھے ہیں. تو مجھے وہاں ایک کونے میں بزرگ لے کے بیٹھ گئے. یہ میرا خواب ہے, میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں سرکاری نوکری کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ نقصانات وغیرہ تو آپ کو نہیں ہوتے؟ جی کچھ کاموں میں نقصانات وغیرہ تو نہیں ہوتے آپ کو؟ نہیں نقصانات تو ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے فاروق صاحب, آپ کراچی سے شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد اجمل بات کر رہا ہوں بورے والا سے. جی محمد اجمل بھائی اپنا خواب بیان کیجئے. جی میں دیکھتا ہوں کہ آسمان پہ نا دو سورج مجھے نظر آ رہے ہیں برابر ہی بالکل ساتھ میں. ایک کی جو ہے نا وہ روشنی میرے اوپر آ رہی ہے میرے سامنے, ایسے جیسے ٹارچ کی لائٹ نظر آتی ہے کہ یہ جاری ہے لائٹ چیز پہ پڑ رہی ہے, ایسے ہی لائٹ اوپر سے آ رہی ہے اور میرے سامنے پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. جی اور دوسرے کی روشنی؟ دوسرے کی روشنی مجھے محسوس نہیں ہو رہی. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کاپی ہوتی ہے چیز کی, ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے. اچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں ذمہ دار کا کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں پشاور سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک خواب ہے. نام کیا؟ میں جو ہے وہ بل دیکھتا ہوں, دو بل ہے خواب میں, ایک کالا ہے ایک سفید ہے. اچھا ٹھیک ہے. کالا بلی بڑا ہے اور سفید چھوٹا ہے, اور جب کالا بلی سفید بلی کو مارتے ہیں بہت تکلیف دیتے ہیں اس کو. اچھا ٹھیک ہے, آپ پشاور سے بات کر رہے ہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت بلال. حضرت بلال. ٹھیک ہے حضرت بلال صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پشاور پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. بعد میں چھوڑ دیا, وہ کہہ رہے تھے جی میری بہن, 7 سال کی نا. میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, دوبارہ سے اپنا خواب بیان کیجئے. بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں یاسمین بلوچستان سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجئے شروع سے. جی میں نے ایک دن خواب دیکھا تھا, میرے بھائی تقریباً 4 مہینے پہلے فوت ہو چکے ہیں, اور وہ مجھ سے کال پر بات کر رہے ہیں نا, اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہے کہ بہن آواز آ رہی ہے یا نہیں. تو پھر میں نے کہا کہ ہاں بھائی آواز آ رہی ہے, لیکن میں خود بات کر رہی ہوں, میرے بھائی بھی ان سے بات کر رہے ہیں, لیکن وہ اتنے اچھے سے ہم سے بات کر رہے. بیچ میں انہوں نے نا اس کی 7 سال کی بیٹی ہے. یہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ کے بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں. ان کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے, خواب کی حالت میں ان سے فون پہ بات کر رہے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی. اب بھائی کی بیٹی ہے ایک 4 سال کی. جی وہ بھی ہے نا ہمارے ساتھ ہے, لیکن مسئلہ ہوا تھا نا کہ اس کی امی وہاں پہ لے کر گئی تھی اپنی امی کے گھر, لیکن وہاں بعد میں لے کر نہیں آئے تھے میرے بھائی کے پاس. تو پھر میں نے کہا, میں مذاق میں ایک بات کہی میں نے اس کی بیٹی سے. پھر انہوں نے کہا کہ چھوڑو بہن نہیں کرو, پھر میری بیٹی کو پھر سے وہ لوگ لے جائیں گے, اور اسی دوران وہ خواب میں ٹوٹ گیا. ابھی ان کی بیٹی آپ کے گھر میں رہ رہی ہے؟ نہیں زیادہ نہیں چھوڑتے, بس 2 یا 3 دن چھوڑتے, واپس سے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بھی خواب نے نوٹ کیا ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے. جی لاہور سے. لاہور سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے ذرا. ہاں ذرا بتائیے گا. جی ہاں یہ دیکھا میں نے 2 دفعہ قیامت آتے ہوئے دیکھا ہے, ایک دفعہ پہلے بھی اور اب بھی. 2 دفعہ آپ نے قیامت آتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے میری بہن. نماز پابندی سے پڑھتی ہیں آپ؟ نماز کی پابند ہے, آپ نماز پڑھتی ہیں؟ جی نماز پابندی سے پڑھتی. ٹھیک ہے. چلے میری بہن, آپ کا بہت آپ کا شکریہ, آپ لاہور سے شامل ہوئیں. اور ناظرین ہمارے پاس ویڈیو کے ذریعے یعنی واٹس ایپ کے ذریعے بھی کچھ خواب موصول ہوئے ہیں, آئیے سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی. السلام علیکم سر,
میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک اپنی امی کے گھر میں ہوں اور وہاں پہ میں بھائی جھاڑو لگا رہی ہوں اپنی امی کے گھر. جھاڑو لگاتے لگاتے پھر اچانک منظر بدلتا ہے تو میں مدینہ منورہ میں جھاڑو لگا رہی ہوں. سین میں سیڑھیوں پہ سارا جھاڑو لگاتے لگاتے تو پھر میں صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ جھاڑو لگانا شروع کر دیتی ہوں. وہاں پہ وہ پہاڑیاں نہیں بنی ہوئی ہیں صفا مروہ والی جگہ، لیکن وہاں پہ وہ ہال سے بنے ہوئی ہیں، میں ان میں جھاڑو لگا رہی ہوں. تو ایسے اچانک نیچے دیکھتی ہوں تو بہت اونچی جگہ ہے اور مجھے درخت جو ہے نا وہ ایسے چمٹیوں کی طرح نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد میری بہن منظر پہ اسی پہاڑی میں ہوتی ہوں تو میری بہن آتی ہے تو وہ مجھے کہتی ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو، میں نے تجھے مدینہ منورہ میں جھاڑو لگانے کو کہا تھا اور تم ادھر لگا رہی ہو. پھر میرا بیٹا بھی بڑا ساتھ ہوتا ہے، میری بہن بھی میرا ہاتھ پکڑ کے بھاگنا شروع کر دیتی ہے، کہتی ہے بھاگو امی کے گھر جاتے ہیں نا. تو ہم لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو اچانک وہاں پہ ایک کریں سا نظر آتا ہے اور میری بہن کھڑی ہو جاتی ہے اور وہاں اس کو سلام دیتی ہے کہ میرے میاں بھائی مجھے سلام کہا تھا میرے میاں نے کہ جا کے اس کریں کو سلام دینا. وہاں پہ وہ سلام کرتی ہے. پھر ہم لوگ ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو مدینہ منورہ کی سین میں پہنچ جاتے ہیں. پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. السلام علیکم سر. میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ 2-3 سانپ ہیں سبز کلر کے، وہ میرے ساتھ سے گزر گئے لیکن مجھے کچھ نہیں کہا. اس کا کیا مطلب ہے، اس کی تعبیر بتا دیں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے ولی کے خواب میں زیارت کرنا مرشد صاحب کی، اس کی کیا تعبیر ہے؟ السلام علیکم مفتی صاحب. میرا خواب یہ ہے کہ میری مرحوم ماں بیڈ پہ لیٹے ہیں اور اندھیرا چھا گیا، ایک دم اندھیرا. میں نے میری ماں کو بولا کہ مرحوم ماں کو بولا کہ یہ اندھیرا کیسا چھا گیا، دیکھو نا گھڑیال میں بھی دکھتا نہیں ہے. دیکھے ہاں گھڑی میں بھی نہیں دکھتا ہے ایسا میں نے بولا. لیکن ہاں پھر میں نے بولا کہ یہ تو قیامت جیسا اندھیرا ہے، قیامت میں جو اندھیرا ہونے والا. اللہ سب کو اچھا رکھے نا، اللہ مرحوموں کی مغفرت کرے. ایسی دعا مانگنے لگی. امت محمدیہ کو خاص کر کے بخش دے، آخری نبی کی امت کو بخش دے. ایسے خواب کی حالت میں نے بولا ہے تو اس کا کیا تعبیر ہے تو مجھے بتائیے. جزاک اللہ. جی ناظرین، ویڈیو خواب کے بعد ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پہ، ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین تیسرے سیگمنٹ میں ہم داخل ہو چکے اس پروگرام کے، شامل کریں گے کالرز کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم آمین. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر شبان بات کر رہا ہوں ملتان سے. شعبان بھائی ملتان سے. جی اپنا خواب بیان کیجئے. سر میں یہ دیکھتا ہوں، میں بارش جدھر بھی جاتا ہوں بارش کی بارش آتی ہے. تیز بارش ہوتی ہے آہستہ؟ تیز بھی آتی ہے ایسا بھی آتی ہے. اچھا. دوسرا میں یہ خواب اور دیکھتا ہوں، میرے چاچا فوت ہو جاتا ہے تو شام کو جب میں دیکھتا ہوں تو سفید سوٹ پہن کے داڑھی پہ کلر لگا کے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. مطلب حقیقت میں وہ فوت ہو چکا ہے چاچا آپ کا؟ ہاں جی حقیقت میں فوت ہو گیا ہے. آپ نے خواب میں دیکھا ہے؟ بیٹھ کے اس کو تیار بھی کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے شعبان بھائی، آپ ملتان سے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مردان سے بات کر رہی ہوں. مردان سے میری بہن بات کر رہی ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجئے. جی بھائی میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان میں بہت خوبصورت بادل آ جاتے ہیں اور میں اس پہ سیڑھیوں کے ذریعے اس پہ بیٹھ جاتی ہوں، اڑ کر بیٹھ. آسمان پہ بادل آتے ہیں، آپ ان سیڑھی کے ذریعے اور بادلوں میں بیٹھ جاتی ہیں؟ نہیں، سیڑھیوں کے ذریعے میں بادلوں میں بیٹھ جاتی ہوں. اچھا بیٹھ جاتی ہیں. جی. اور پھر آہستہ کچھ دیر بعد بیٹھنے کے بعد پھر نیچے آہستہ نیچے اترتی ہوں. تو بھائی مجھے نیچے اترنے سے ڈر لگ رہا ہے کہ اچھا ہے کہ نہیں کہیں برا نہ ہو، تو پھر کیا کروں؟ یہ بتائیں کہ آپ کوئی عمل وغیرہ کریں، کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھ رہی ہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں کر رہی. لیکن میری ممی ہوئی ہے 2-3 سال ہوئے، لیکن پہلے غریبی تھی، نوکری نہیں تھی اور میں بھی پڑھ رہی تھی. تو ابھی شادی ہے، 2-3 مہینے بعد میری شادی. نماز پابندی سے پڑھتی ہیں آپ؟ جی نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ ہاں جی شکر الحمدللہ. غریبی ہے لیکن نماز قرآن سب پڑھتی ہوں، وظیفے بھی بہت کرتی ہوں، سب کچھ امی بھی پڑھتی ہوں. اچھا وظیفے آپ کون سے کرتی ہیں؟ مجھ سے یہی پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے. میرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، یہ ایک الگ پڑھتی ہوں.
सूरह मुज़म्मिल पढ़ती हूँ, सूरह रहमान पढ़ती हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुई और आपकी शादी होने वाली एडवांस मुबारक। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हमेशा सदा खुश रखे आपको। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं ईरम बात कर रही हूँ बदीन से। ईरम बहन बदीन से। जी मेरी बहन अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी भाई, मेरी अम्मी ने रात को ख्वाब देखा है कि वो मदीना शरीफ गई है, मैं भी उसके साथ थी हूँ और कोई इसको ना दीवारे ना वो कोई ना किसी अम्मी को बच्चा दे रहा है। ये अम्मी ने रात ख्वाब देखा है, मैंने 2 मरतबा ख्वाब देखा था, पहले तो 2-3। अच्छा, आपकी वालदा मदीना शरीफ जाती हैं, वहाँ कोई इनको बच्चा देता है? जी हाँ, बच्चा देता है जी। अच्छा, फिर आप क्या कह रही थी? या बच्चे हैं वो पता नहीं, बस फिर आँख खुल जाती है। अच्छा, आँख खुल जाती है सर। ठीक है मेरी बहन बदीन से। अच्छा ये बताएं, आपकी यहाँ मतलब किसी की शादी हुई है या किसी के यहाँ बच्चे की विलादत मुतवक्के है, कुछ ऐसा मामला है? जी हाँ, वो है। ठीक है, ठीक है मेरी बहन बदीन जी। मैंने ये देखा था, पहले 2-3 लगा था, मैंने ये खा देखा, मैं कहीं भागती हूँ, कोई मेरे पीछे लगता है, लेकिन मैं भी उसको, वो मुझ पर हमला करता है लेकिन कर नहीं सकता, मैं उसको हमला ही कर देती हूँ। उसके बाद मैंने खा देखा, कोई मुझे कह रहा है सूरत मुजमल में ना, मैं सूरत मुजमल पढ़ा रही हूँ, तो कोई कहता है कि सूरत मुजमल चला, फिर मैंने खुद मैंने पढ़ दी है, तो उसकी भी बता रहा हूँ। सूरह मुजम्मिल की बात हो रही है जी। ठीक है मेरी बहन बदीन साहब, प्रोग्राम में शामिल हो। ये सूरह मुजम्मिल है, इसका सही लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बदीन से प्रोग्राम में शामिल हुई। जी वो सब क्या कहते हैं ख्वाब? जी अब ताबीरात की तरफ आ जाएं जी। अच्छा, ये जो आपने ख्वाब बयान किया था और फिर उसके ज़िम्मन में मैंने अर्ज़ किया है, तो मैं दोबारा अगेन इसको बयान कर दूं कि अब कोई ये ख्वाब देखे तो कोई ये ना समझे कि 7 दिन बाद चला जाएगा, कि हाँ। इस तरह कुछ भी नहीं ना समझे। किसी अच्छे आलिम दीन से जो ख्वाबों की ताबीर जानता हो तो उससे पूछ लें। अच्छा, कमल बहन ने कराची से पूछा कि इन्होंने कनाडा इमिग्रेशन के लिए जो है ना वो इस्तिखारा किया, तो 3 ख्वाब देखे। ऊपर से जहाज़ छोटे छोटे मिसाइल फेंक रहे हैं और वो पटाखों की सूरत में है, फिर अपने बच्चे को भी बचाती हैं। फिर कहती हैं कि कहीं बारिश हो रही है और ये कहती हैं कि जैसी पाकिस्तान में बारिश होती है वैसी यहाँ बारिश हो रही है। फिर तीसरा ख्वाब बिल्डिंग की छत पर धमाका है और हर तरफ अंधेरा है। देखिए मेरी बहन, ये तीनों ख्वाब जो है आपको ज़ाहिरी तौर पर बता रहे हैं और किबला अशकार भाई ने जब सुने तो वो समझ ही गए। देखिए पहला ख्वाब ये बता रहा है कि ये सफ़र आपके लिए बेहतर नहीं आ रहा, ये मामलात आपके लिए बेहतर नहीं आ रहे। दूसरा कि जिन मामलात के लिए आप पाकिस्तान को छोड़ना चाहती हैं, वहाँ जाना चाहती हैं, आप वहाँ जाकर भी यही कहेंगी कि जैसे वहाँ हालात थे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही हालात यहाँ पर हैं। सही। तो लिहाजा कोई फ़र्क पड़ने वाला बज़ाहिर इसमें नहीं आ रहा। बाकी अल्लाह ताला जाने आपने किन सोचों में ख्वाब देखा ये हमें नहीं पता, लेकिन जो ख्वाब की ताबीर निकल रही है वो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। तीसरा बिल्डिंग की छत पर धमाका, हर तरफ अंधेरा, तो ये आपको ख्वाब साफ बता रहा है कि अंधेरा होना इस बात की अलामत है कि आप जो मामलात करना चाह रही हैं ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए हरगिज़ भी बेहतर नहीं है। और जिन के लिए आप वहाँ जाना चाहती हैं उन मसाइल के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करें। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, वो इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल को, परेशानियों को दूर फरमाएगा। मतलब कनाडा जाने का इरादा तर्क कर दें। मैं ये नहीं कहता, मैंने इसीलिए कहा कि जो इरादा आप कर रही हैं उसको छोड़ दें। ठीक। जी जी, क्योंकि देखें फिर ज़हनों में ये सवाल आता है कि जी वहाँ जाने से मुफ्ती साहब मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। आपने जो ख्वाब देखा उसकी ताबीर मैंने बताई। देखें वैसे कोई कनाडा जाए, यूएसए जाए, यूके जाए, कहीं पर भी जाए, हिजरत करता है किसी मामले में, हम उसको बिल्कुल नहीं रोकते। जाते हैं लोग, कमाते भी हैं और बहुत अच्छा सेटल हो जाते हैं, लेकिन आपके लिए बेहतरी उसमें नहीं आ रही। जी। निम्रा ने चिश्तिया से पूछा कि इनके वालिद को ख्वाब आया कि इनकी और ख्वाब में ये कहा बताती हैं कि तहज्जुद के बाद वो सोए, तो इनकी वालदा यानी इनके वालिद की वाइफ जो है, इनकी वालदा आकर बताती हैं कि देखिए आसमान पर रोशनी है, रोशनी हटती है, फिर बादल हो जाते हैं, फिर रोशनी हो जाती है। फिर इनके वालिद साहब के एक फ्रेंड आते हैं, वो कहते हैं कि देखो आसमान पर क्या हो रहा है। अच्छा जी, दूसरा ख्वाब है कि जो इनको दिखाई दिया कि घर में सीढ़ियों पर ये बैठी हुई है, ब्लैक और क्रीम कलर का सांप है। ये कहती हैं कि जो बड़ी रात में हमें मिला था वही आज मिलेगा। तो ये कहना था कि वो दूर हो जाते हैं और जब दूर होते हैं तो इनको थोड़ा सा खौफ महसूस होता है, फील होता है। देखिए पहला जो ख्वाब है ना, इनके वालिद गिरामी देखें अब क्या अमल करते हैं क्या नहीं करते मुझे नहीं पता,
لیکن تہجد پڑھنا ہی میں سمجھتا ہوں بہت کمال کی بہت بات بڑا ہے. انعام اللہ پاک. اور میں آپ کو بتاؤں کہ تہجد پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. لوگ جب میرے پاس آتے ہیں نا کہ مفتی صاحب دعا کریں، یہ کریں، میرا فلاں مسئلہ ہو جائے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے، اچھی بات ہے دعا کروانا، لیکن کبھی آپ نماز پنجگانہ کے علاوہ بھی کچھ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں. اور تہجد کا وقت ایسا ہے کہ تہجد پڑھنے کے بعد، کیونکہ رات کا آخر حصہ ہوتا ہے نا، اس میں جو دعا مانگی جائے اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ فرقان میں یہ فرماتا ہے نا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ میرے وہ نیک بندے ہیں جو اپنی راتیں اس حال میں گزارتے ہیں کہ تم کسی کو رکوع میں دیکھو گے، کسی کو سجدہ ریز دیکھو گے. تو یہ اللہ والوں کی نشانی ہے. تو کوئی ایسا عمل ہے جو ان کے والد گرامی کا، تو اس کی برکتیں اللہ رب العالمین روحانی طور پر ان کو عطا فرما رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ عمل جاری رکھنا چاہیے، چاہے وہ تہجد کی صورت میں ہو، چاہے درود پاک کی صورت میں ہو، چاہے وہ کہیں صدقہ خیرات کی صورت میں ہو، اسے جاری رکھنا چاہیے. دوسرا جو خواب ہے کہ سیڑھیوں پر بلیک اور کریم کلر کا سانپ ہے. اچھا، اب دیکھیں عام طور پر نا سانپ دشمن ہوتا ہے اور ان سے کچھ نہیں کہا، لیکن جب انہوں نے بڑی رات کی بات کی، غالباً شعبان کی بات کی، تو وہ دور ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پنجگانہ نماز بھی ادا فرماتی ہوں گی اور بھی نیک اعمال کرتی ہوں گی، تو بعض اوقات شیطان دخل انداز ہوتا ہے. اب شیطان ایک سے زائد شیطانی کارندے بھی ہوتے ہیں، وہ آ کر دخل اندازیاں کرتے ہیں. تو لیکن جب آپ نے اللہ کی بات کی نا، اللہ تعالیٰ سے منسوب بات کی، تو وہ دور ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ شیطان آئے گا، یعنی مومن کے، مسلمان کے اسلام اور ایمان پر حملہ آور ہوگا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آپ متوجہ ہو جائیں تو پھر شیطان آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا. الا عبادک منہم المخلصین. دیکھیں اس نے اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بولا، اس نے کہا میں بھگاؤں گا، لیکن تیرے مخلص بندوں پر میرا کوئی اثر نہیں چلے گا. تو جب مخلص ہو جائے نا، اللہ کی بارگاہ میں جڑ جائے اس کے رسول علیہ السلام کے وسیلے سے، تو پھر یہ دور ہو جاتا ہے. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. پنڈی سے ساجد صاحب نے کہا کہ انہیں بیل مار رہا ہے. آپ جس فیلڈ میں ہیں کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یا پہنچانے والا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو تمام دشمنوں سے محفوظ فرمائے. نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں. کوئٹہ سے بہن نے کہا کہ ان کی بیٹی نے دیکھا کہ گدے کے نیچے سانپ ہے اور ان کے پاؤں میں ڈس لیتا ہے. کوئی دشمن ہے جو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہے یا عنقریب کہیں نقصان پہنچا دے گا. اور پاؤں میں ڈسنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے کام کاج میں دخل اندازی ہوگی. اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے. آپ بھی نمازوں کی پابندی کریں. سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر تین درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں. پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، دم کر کے پانی پر بھی دم کر لیں اور تمام گھر والے اور خود بھی پی لیا کریں. کراچی سے محمد طاہر صاحب نے پوچھا کہ کوئی بزرگ انگلی پکڑے ہیں، جیسے یہ چھوٹے بچے ہیں، پھر آگے جا کر کہیں بیٹھ جاتے ہیں. اسے میں کچھ اینگل سے بیان کروں گا، کچھ اسپیکٹس اس کے ہو سکتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ یا تو یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ بعض اوقات کوئی اتنا بڑا ہو جاتا ہے، یعنی اچھی عمر ہوتی ہے لیکن دل سے بچہ ہوتا ہے. یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں یار عمر دیکھو اور حرکتیں دیکھو. تو اگر ایسا ہو تو پھر بھی ایسا خواب دکھائی دیتا ہے. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ کہیں پر رہنمائی چاہ رہا ہوتا ہے تو خواب میں ایسا منظر دکھائی دیتا ہے گویا کہ رہنمائی ہو گئی. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ دین سے دور ہوتا ہے اور خواب میں ایسا منظر دکھائی دیتا ہے کہ ایک بزرگ آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، تو اس کا پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دین کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے راستے کی طرف آ جائیں. اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. تو تینوں میں نے تینوں اینگل سے آپ کو بتا دیا ہے، تو آپ اس میں غور فرما لیں. پشاور سے بلال صاحب نے عرض کیا کہ 2 بیل ہیں، کالا ایک سفید ہے. سفید چھوٹا بیل ہے، تو کالا بیل جو ہے سفید کو مارتا ہے، آپس میں لڑتے ہیں. کوئی دشمن ہے آپ کے، لیکن اب نوعیت یہ ہو چکی ہے کہ وہ آپس میں ہی جھگڑے کا شکار ہیں اور آپ کی طرف نہیں آ رہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو بھی بلکہ تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، اللہ رب العالمین بزرگوں کو، سب کو دشمنوں سے محفوظ و مامون فرمائے. یاسمین صاحبہ نے بلوچستان سے پوچھا کہ 4 ماہ قبل بھائی فوت ہو گئے، کال پر بات کر رہے ہیں. بھائی کی بیٹی کا جو معاملہ انہوں نے بتایا. دیکھیں، انتقال کے بعد بھی جو اچھے حال میں ہوتے ہیں نا، تو وہ گھر والوں کی دعائیں بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں ہیں. جی. تو اب آپ جو ہے ان کی بیٹی کے معاملات میں زیادہ دخل اندازی نہ دیں
اور جہاں پر وہ جاتی ہے اپنی نانی کے گھر پہ کہیں پر بھی، تو آپ اس پہ ضد بازی نہ کریں، تو اسے آنے دیا کریں جتنے دن کے لیے بھی آتی ہے، اور آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں تو انشاءاللہ ان کی روح خوش ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاہور سے بہن نے پوچھا قیامت آتے ہوئے دیکھنا، قیامت آتے ہوئے دیکھنا، اگر نیک آدمی یا نیک خاتون قیامت آتے ہوئے دیکھے تو اسے چاہیے کہ اور زیادہ نیکیاں کرے، اور اگر نیکیوں سے دور ہو، دین سے دور ہو، تو اسے چاہیے کہ نیکیوں کی طرف آئے، اطاعت الہی اطاعت رسول کی طرف آئے، اور یہ سمجھے کہ دنیا فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ شعبان نے ملتان سے پوچھا کہ بارش تیز ہے کبھی آہستہ ہے، پھر کہتے ہیں چاچا مرحوم اچھے حال میں دکھائی دیے، آپ کبھی اپنے آپ کو پریشانیوں میں تصور کرتے ہیں، کبھی اس سے نکل آتے ہیں، یہ نشیب و افراز چل رہے ہیں، تو جب پریشانی آئے تو گھبرائے نہیں، اسباب اختیار کریں، اللہ پر توکل کریں تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بارش چاچا مرحوم اچھے حال میں دکھائی دیے مسکراتے ہوئے اور داڑھی مبارک، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر کرم فرمایا ہے۔ بہن نے مردان سے پوچھا کہ آسمان پر بادل ہے، سیڑھیوں کے ذریعے بادلوں پر بیٹھ جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ پھر نیچے آتی ہیں، یہ آیت کریمہ بھی پڑھتی ہیں، سورہ مزمل بھی، سورہ رحمان۔ یہ میری بہن آپ کے لیے بہت اچھا خواب ہے، میں اسے کھل کر نہیں بتا سکتا ہوں، ورنہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بعض اوقات رک جاتی ہیں، آپ یہ چیزیں جاری رکھیں، یہ بہت پیارا مبارک خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کو بھی مبارک فرمائے۔ ارم نے بدین سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ مدینے جاتی ہیں، وہاں کوئی بچہ دیتا ہے، کوئی ان کی والدہ کی اولاد ہونے والی ہے، یا کوئی ایسا کہ ان کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، تو انشاءاللہ اولاد کا معاملہ یعنی پوتے پوتیوں کا، نواسے نواسیوں کا، اس طریقے سے کوئی معاملہ، یا کوئی عزیزی رشتہ دار ہوگا کہ جن کی یہاں کوئی ولادت وغیرہ ہوگی اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، تو بہرحال نعمت کی طرف اشارہ ہے۔ بہن کہتی ہیں کہ کوئی پیچھے سے حملہ کرتا ہے، کر نہیں سکتا، کوئی دشمن ہے لیکن الحمدللہ کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انجانے خوف میں اگر آپ ہیں تو پھر اس خوف کی کوئی تعبیر نہیں بنتی، کوئی کہتا ہے سورہ مزمل پڑھو، تو اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کو روزانہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ اور پھر ویڈیوز کی طرف آتے ہیں، بہن کہتی ہیں کہ امی کے گھر جھاڑو لگا رہی ہیں، پھر مدینہ منورہ، پھر صفا و مروہ، پھر بہن آتی ہے وہ کہتی ہیں کہ جی آپ کو تو میں نے مدینہ منورہ میں کہا تھا، آپ یہاں پر لگا رہی ہیں، پھر کہتی ہیں چلو امی کے گھر۔ یہ بتایا جا رہا ہے، دیکھیں گھر میں جھاڑو لگانا نا، یہ اس بات کی طرف علامت ہے، اشارہ ہے کہ آپ گھر میں محبت کو فروغ دیتی ہیں، اور آپ کا یہی ہوتا ہے کہ گھر والے سب مل جل کر رہیں، اور اس کی برکتیں اللہ رب العالمین بہت عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ کو ظاہری طور پر مدینہ منورہ میں جھاڑو لگانا اور ظاہری طور پر صفا و مروہ کی، لیکن یہ روحانی برکتیں ہیں، آپ اپنا عمل یہ جاری رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے گا۔ بھائی نے کہا کہ رات کو خواب میں 2 سے 3 سانپ دیکھیں، کہا کچھ بھی نہیں، پاس سے گزر کر، کچھ دشمن ہیں آپ کے لیکن الحمدللہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ ذرا نمازوں کی پابندی رکھیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح شام 33 مرتبہ ولاقت کے مدعو شریف کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے ساتھ یا رحمان یا رحیم کا ود رکھیں کثرت سے۔ بھائی نے کہا مرشد کی زیارت کرنا، اگر آپ دین سے دور ہیں تو مرشد کی زیارت کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ دین کی طرف آئیں، اپنے مرشد گرامی کی اتباع کریں، اور اگر آپ نیکوکار ہیں تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ جس کام کے لیے آپ نے بیعت کی ہے تو الحمدللہ ان کی نظر کرم آپ پر ہے، اور مزید نیکیوں میں آگے آئیں۔ بہن نے کہا مرحوم اماں بیڈ پر لیٹی ہیں، اندھیرا چھا گیا اور پھر ایک قیامت کا کچھ نظر نہیں آ رہا، قیامت کا منظر ہے، یہ دعائیں کر رہی ہیں۔ اچھا اس میں ایک تو یہ ہے کہ والدہ مرحومہ کو ایصال ثواب بھی فرمائیں، دوسرا یہ کہ یہ دعا کر رہی قیامت کا منظر ہے، تو اس میں یہی ہے کہ امت مسلمہ کی طرف اشارہ ہے، اجتماعی حالت کی طرف اشارہ ہے، جو کہ اجتماعی حالت اخلاقی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے اچھی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں اجتماعی طور پر توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر ہمیں متنبہ فرمایا ہے، چاہے وہ کسی وائرس کی شکل میں، چاہے کسی وبا کی شکل میں، تو ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ فرائض و واجبات اور نیک اعمال کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔